जाने जहां में खुश आमदीद और अमर बेल की किस नंबर 21 में भी खुश आमदीद। पिछले एपिसोड में क्या हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। किस तरह से इन्होंने 4 लड़कों को पकड़ा और एक को तो जो जज का बेटा था उसको उसके घर से ही उठा लिया गया, और वो भी जज को और उसकी फैमिली को एक कमरे में बंद करके कुछ सिविल कपड़ों में लोग गए और उन्होंने उसे उसके घर से उठा लिया और गार्ड्स को भी गायब करवा दिया। यानी इतना दीदा दिलेरी से एक आम पुलिस वाला बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो इतने सुकून से उमर और अब्बास मिल के काम कर रहे थे और वो उन्हें उनके घर से उठा रहे थे, और वो भी उसी रात को। यानी उन्होंने एक दिन का भी इंतजार नहीं किया कि चलो अगले दिन कर लें। और अलीज़े जो कि बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, उससे उन्होंने उनकी पहचान भी करवाई और उन चारों को उसी रात गिरफ्तार भी कर लिया। लग नहीं रहा कि ये कोई सिंपल एक केस है जिसके अंदर वो कुछ इस तरह की पीछा कर रहे थे और इस तरह की चीज में उन्हें पकड़ा गया। इस तरह से जिस तरह से दिखाया जा रहा है, लग रहा है कि कोई पुरानी दुश्मनी या तो निकाली जा रही है या फिर यहाँ पे कोई ना कोई गलत तरीका अपनाया जा रहा है, या फिर इन लड़कों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। जो इन्होंने गलती की उससे बढ़कर इन्हें सजा दी जाने वाली। और जिस तरह से ये अलीज़े का घर से बाहर जाना, उसका फोन पे बात करना बंद कर रहे हैं, इससे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। और जनाब चलते हैं अगले सीन की तरफ और देखते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं ये दोनों, उमर और अब्बास। और ये भी आप लोग जानेंगे कि किस तरह से वो अपनी पोस्ट का गलत फायदा भी उठाते हैं। तो चलिए, ये ज्यादा देर बात नहीं छुपी रही और न्यूज़पेपर में आ ही गई थी। अगली सुबह जब वो 9 बजे के करीब बेदार हुई तो नाश्ते की मेज पर नानो ने उसका इस्तकबाल किया और अलीज़े को खिलाफे मामूल मेज पर कोई भी न्यूज़पेपर नजर नहीं आया था। और अलीज़े ने अपने लिए चाय का कप तैयार करते हुए नानो से पूछा कि न्यूज़पेपर कहाँ है। तो नानो कहने लगी कि बस यहीं थे, तुम नाश्ता कर लो और बाद में देख लेना। और फिर उसी वक्त जब फोन की घंटी बजी तो नानो उठकर फोन की तरफ बढ़ गई और दूसरी तरफ शहला थी। तो नानो ने अलीज़े को बुलाया और शहला ने उसके लाइन पर आते ही कहा, क्या तुमने आज के अखबार देखे हैं? नहीं, क्यों? तुम फौरन देखो, और वो भी फ्रंट पेज। और फिर अलीज़े ने रिसीवर रख दिया और फिर वो नानो के पास आई और कहने लगी कि नानो न्यूज़पेपर दिखाएं मुझे, कहाँ है? तुम नाश्ता अगर कर लेती पहले। और अलीज़े ने उनकी बात काट दी और कहने लगी, प्लीज आप मुझे दिखाएं, आप छुपा क्यों रही हैं? और फिर नानो ने मदम आवाज में कहा, मेरे बेडरूम में है। और वो उनका चेहरा देखती हुई उनके बेडरूम में चली गई। उसने एक उर्दू अखबार उठाया और उसका फ्रंट पेज खोलकर उस पर नजर दौड़ाने लगी। और शहला उसे क्या बताना चाहती थी उसे ज्यादा देर नहीं लगी थी, क्योंकि फ्रंट पेज के बाएं कोने में एक 4 कालमी बॉक्स के ऊपर 4 तस्वीरों के नीचे एक पुलिस मुकाबले की हेडलाइन लगी हुई थी। और फिर उसके नीचे इस पुलिस मुकाबले के बारे में कुछ मजीद खबरें भी लिखी हुई थी। और अलीज़े के हाथ कांपने लगे। ब्लैक एंड व्हाइट खून में लथपथ 4 चेहरों की वो तस्वीरें शायद वो इस खबर के बगैर कभी ना पहचान पाती। और उस खबर में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये 4 लोग किसी का पीछा करते हुए उसे हैरेसमेंट के चक्कर में पकड़े गए, बल्कि कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। अब वो कहानी क्या थी, आइए आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। वो नानो के बेड पर बैठ के और उसके पैर बेजान हो रहे थे। और वहां पे लिखा हुआ था कि मॉडल टाउन में डकैती के बाद फरार हो जाने वाले 4 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। अब वो अखबार में कुछ यूं लिखा हुआ था कि लाहौर नामा निगार पीपीआई, इतवार की रात मॉडल टाउन डी ब्लॉक में डकैती की एक नाकाम वारदात के बाद फरार की कोशिश करने वाले 4 डाकुओं को पुलिस ने ताक़ुब के बाद एक सख्त मुकाबले के बाद हलाक कर दिया।
मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए और पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 मुल्जिमान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात को राना मुजफ्फर अली खान के घर 4 डाकुओं ने डाका डालने की कोशिश की। चौकीदार को रस्सियों से बांधने के बाद उन डाकुओं ने निचली मंजिल में मौजूद घर के तमाम अफराद को गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद कर दिया, मगर इसी दौरान साहिब खाना के एक बेटे ने, जो दूसरी मंजिल पर था, मोबाइल पर पुलिस को इत्तला दे दी, जिस पर एसपी अब्बास हैदर की फौरी हिदायत पर इंस्पेक्टर अख्तर की कयादत में एक पुलिस पार्टी ने मौके वारदात पर पहुंचने की कोशिश की और पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनने पर मुल्जिमान ने पुलिस की गाड़ी पर 7mm के जरिए जबरदस्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी हुए, जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है। व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। पुलिस पार्टी की तरफ से भी दिफा में फायरिंग करने की कोशिश में 4 मुल्जिमान शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 तो मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 हॉस्पिटल ले जाते हुए जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। 4 मुल्जिमान तालीम याफ्ता और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते थे और उनमें से एक हाई कोर्ट के एक जज का बेटा बताया जाता था, जबकि एक और मुल्जिम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक अहम ओहदेदार का भी बेटा था। एसपी अब्बास हैदर ने पुलिस ऑपरेशन में शामिल तमाम पुलिस वालों की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें नकद इनामात और महकमाना तरक्की देने का ऐलान किया है। मुल्जिमान की कार से भारी तादाद में खुदकार असला भी बरामद किया गया और गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली थी। और पुलिस के जराये के मुताबिक मुल्जिमान पहले भी इस इलाके में होने वाली कई डकैतियों में मुलविस रहे हैं, मगर हर बार फरार होने में कामयाब हो जाते। इस इलाके में होने वाली कई डकैतियों में वारदात पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट से भी मिल गए हैं। पुलिस ने गाड़ी से बरामद होने वाला तमाम माल अपनी तहवील में ले लिया है, जिसे जरूरी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये थी खबर। आप लोग देख सकते हैं कि असल बात क्या थी कि वो सिर्फ उसका पीछा कर रहे थे और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और वो फिर भागते हुए एक घर में घुस गई और वो लोग उसके पीछे भागते हुए गए। ना तो कोई वारदात थी, ना कोई डकैती थी, और ना ही वो 4 लोग पुलिस मुकाबले में हलाक हुए थे। कहानी क्या थी और क्या से क्या बना दी गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। और उस हेडलाइन के नीचे इस खबर की तफसीलात के बाद एक और 2 कॉलमी हेडलाइन भी थी, और उस 2 कॉलमी हेडलाइन में जस्टिस नयाज, जिसके बेटे को घर से उठाकर इन लोगों ने मार दिया था, उसने इस वाकये की सच्चाई लिखी हुई थी और लिखा था कि पुलिस ने मेरे बेगुनाह बेटे को घर से उठाकर मार डाला। जस्टिस नयाज ने पुलिस मुकाबले में अपने बेटे के मारे जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। उन्होंने अपने एक बयान में एसपी अब्बास हैदर को अपने मासूम बेटे और उसके दोस्तों का कातिल करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी करवाएं और एसपी अब्बास हैदर को मुअत्तल किया जाए। जस्टिस नयाज के बयान के मुताबिक इतवार को उनका बेटा घर पर अपने बेडरूम में सो रहा था जब सादा कपड़ों में मलबूस कुछ पुलिस वाले उनके घर में घुस आए। उन्होंने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उनके बेटे को गन पॉइंट पर बाहर ले गए और अहले खाना के शोर मचाने पर कॉलोनी के चंद दूसरे चौकीदार उनके घर आए और उन्होंने उनके घर पर मौजूद दोनों गार्ड्स को रस्सियों से आजाद किया और फिर अहले खाना को भी दरवाजा खोलकर आजादी दिलवाई। जस्टिस नयाज के मुताबिक उन्होंने उसी वक्त लाहौर के एएसपी इम्तिनान सदीकी को फोन के जरिए अपने बेटे के अगवा की इत्तला भी दी, जिस पर उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि उसे बहुत जल्द बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन फिर चंद ही घंटों के बाद उन्हें एक पुलिस मुकाबले में उनके बेटे की मौत की इत्तला दे दी गई। जब एएसपी इम्तिनान सदीकी से इस बारे में मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने कहा कि जस्टिस नयाज के फोन करने से पहले ही उनका बेटा एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका था, लेकिन उस वक्त उसकी शनाख्त होना बाकी थी, इसलिए उन्होंने जस्टिस नयाज को इत्तला नहीं दी। और फिर उन्होंने भी एक झूठी खबर सुनाई अखबारी नुमाइंदों को कि जस्टिस नयाज के घर पर तैनात गार्ड्स के बयानात के मुताबिक मकतूल जल्लाल
उस वक्त तक अभी घर पर नहीं आया था और ना ही उन्होंने उन लोगों को जलाल को ले जाते हुए देखा। और जस्टिस नयाज के घर पहुंचने वाले गार्ड्स का बयान था कि अगरचे जस्टिस नयाज के घर का बैरूनी दरवाजा तो खुला था, लेकिन जिस कमरे में वो सब थे उस कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था और ना ही घर में किसी को जबरदस्ती ले जाने के आसार नजर आ रहे थे। ताहम एएसपी ने यकीन दिलाया कि वो जस्टिस नयाज की शिकायत पर मुकम्मल तहकीकात करवाएंगे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ झूठी बातें घड़ी गईं अपनी तरफ से, अब्बास की तरफ से, और दूसरी तरफ जो सच्चाई बयान की गई जस्टिस नयाज की तरफ से, उस सच्चाई को किस तरह से एएसपी इम्तिनान सिद्दीकी ने भी झुठला दिया। और सिर्फ इम्तिनान सिद्दीकी ने ही ये नहीं किया, बल्कि जब जस्टिस नयाज के अलावा तीनों मुल्जिमान के लवाहिकीन ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उनके बेटों को जबरदस्ती घर से उठाकर एक जेली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है, तो जिस जगह पर अलीज़े गई थी अपना दिफा करने के लिए और वहां पे पुलिस ने एक झूठी कहानी बनाई कि वहां पे डकैती हो रही थी, वहां के तमाम लोग, उस घर के जो अफराद थे और उस इलाके के जो लोग थे, उन्होंने भी पुलिस के बयानात की तस्दीक करते हुए पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। यानी कि पुलिस ने उन तमाम लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था और वहां के तमाम लोग उन चारों लड़कों के खिलाफ बयान दे रहे थे कि ये डकैती करते हुए पकड़े गए। इस पूरे सीन में अलीज़े सिकंदर का नाम बड़ी ही सफाई से निकाल दिया गया और उसकी जगह वहां के इलाके के लोगों को शामिल कर दिया गया। और असल में तो अलीज़े ने इन चारों लड़कों की शनाख्त की थी, लेकिन उसका नाम निकाल के वहां पे घर के मालिक और दूसरे अफराद खाना ने उन चारों मुल्जिमान की शनाख्त की है, ये बयान डाल दिया गया। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, अभी और भी बहुत झूठ बाकी है। एक और आखिरी मोहरा या फिर आखिरी सबूत कह लें जो उन मुल्जिमान के घर वालों की मदद कर सकता था, वो भी खत्म कर दिया गया था। पुलिस जानती थी कि जस्टिस नयाज, जो कि उन्हीं के फील्ड के माहिर थे, वो यकीनन ये बात सामने लाएंगे कि जब उन्होंने फोन किया था उस वक्त उनका बेटा जिंदा था। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर्स को भी खरीद लिया और उसी अखबार में एक और यककालमी खबर चारों मुल्जिमान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में थी, जिसमें डॉक्टर्स ने जो मौत का वक्त बताया था वो उस वक्त से पहले का था जब जस्टिस नयाज ने एएसपी इम्तिनान सिद्दीकी को फोन किया था। ये आखिरी वो बात थी जो शायद उनकी मदद कर सकती, लेकिन इसको भी खत्म कर दिया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं थे और उनकी मौत बहुत दूर से चलाई जाने वाली राइफल की गोलियों से हुई थी। और अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जस्टिस नयाज की शिकायत पर इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सफाई से एक एक चीज, एक एक सबूत खत्म कर दिया गया। एक ही रात में पुलिस ने इतना बड़ा प्लान बनाया जिसमें उनके साथ तमाम लोग शामिल थे और 4 बेगुनाह लोगों की, मैं मानती हूं कि उनकी गलती थी, इस तरह उन्हें हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इतना बड़ा जुर्म उन्होंने नहीं किया था कि उन्हें कानून इस तरह सजाए मौत देता या फिर इस तरह से मार देता। उनके खिलाफ केस चलना चाहिए था और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। और मैं हैरान हूं कि किस तरह पुलिस ने ये सब कुछ एक रात में किया, यानी कि उन चारों लड़कों को पकड़ा, एक को घर से उसको उठाया, उनकी शनाख्त करवाई, उन्हें बुरी तरह से मार दिया और फिर एक डकैती का प्लान बनाया, उस इलाके के तमाम लोगों को अपने साथ शामिल किया, बयान को बदल दिया गया, अखबारात तक झूठी रिपोर्ट्स प्रॉपर प्लान के तहत पहुंचाई गई
اور پھر اس گھر کے تمام گارڈز کو بھی شاید اپنے ساتھ ملا لیا گیا تھا۔ اور آخر میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے وقت انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا کہ جس کے ذریعے سے ملزمین کے لواحقین ان کی مدد کر سکتے، اپنے گھر والوں کے لیے آواز اٹھا سکتے، کیونکہ ہر چیز انہی کے خلاف جا رہی ہے یہاں پہ۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان چاروں لڑکوں کے گھر والے اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھائیں گے یا پھر انہیں انصاف دلوائیں گے؟ اور انصاف دلوانے کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ انہیں قانون کا سہارا تو لینا ہی پڑے گا، جبکہ انہیں مارنے والے بھی وہی لوگ ہیں، یعنی کہ پولیس والے۔ تو کس طرح سے وہ پولیس والوں ہی کی مدد سے انہیں انصاف دلوائیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوگا اس ناول میں کہ کس طرح سے مصنفہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گی یا پھر انہیں انصاف دلوانے میں مدد کریں گی۔ اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے الیزے کا شعبہ دکھایا گیا ہے کہ وہ جرنلزم سے منسلک ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں پچھلے سین میں جیسے وہ چیلنج بھی اس کی نانو نے کیا تھا اور اس نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو شاید مصنفہ الیزے ہی کی آواز سے ان لوگوں کو انصاف دلوائیں۔ لیکن یہ تو ہم جان سکیں گے آگے کی آنے والی ایپیسوڈز میں۔ ابھی تک صرف مجھے یہ لگ رہا ہے اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا کہانی بناتی ہیں اب۔ لیکن اس وقت تو بیچاری الیزے اخبار ہاتھ میں لیے بہت دیر تک بے حس و حرکت وہیں بیٹھی رہی تھی، اور اسے اس رات عمر سے پوچھے جانے والا وہ سوال بھی یاد آ رہا تھا کہ اب ان چاروں کا وہ لوگ کیا کریں گے۔ اور عمر نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں، پولیس اسٹیشن لے جائیں گے، FIR کٹے گا اور پھر بند کر دیا جائے گا۔ اور وہ اس وقت بیٹھی بڑی ہی بے یقینی سے اس رات ان دونوں کی گفتگو کے بارے میں سوچتی رہی، اور اسے عباس کی باتیں بھی یاد آئیں کہ تم الیزے کو گھر لے جاؤ اور الیزے تم گھر جا کر آرام سے سو جاؤ اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ میں نے کیوں نہیں یہ جانا کہ وہ دونوں نہیں بلکہ صرف عباس ان چاروں کو اس وقت مارنے کے لیے اکٹھا کر رہا تھا، ورنہ وہ مجھے فوری شناخت کے لیے ساتھ لیے نہ پھرتا اور اگلے دن کا انتظار کرتا۔ اور یہ پولیس مقابلہ! اس کا چہرہ پسینے سے بھیگنے لگا تھا اور وہ ان چاروں کے خون میں لتھڑے ہوئے چہروں پر دوبارہ نظر ڈالنے کی جرت نہیں کر سکی تھی، اور غم و غصے اور بے یقینی کا ایک آتش فشاں جیسے اس کے اندر ابل پڑا تھا۔ اتنی بے رحمی سے کوئی کیسے کسی کو مار سکتا ہے؟ اور اس طرح یعنی عباس کو کوئی خوف ہی نہیں آیا؟ اس نے مجھے اور عمر دونوں ہی کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا، اور اخبار لیے وہ غصے کے عالم میں باہر لاؤنج میں آئی اور اس نے شہلا سے بات کرنے کے بجائے لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور عباس کا نمبر ملانے لگی، اور دوسری طرف سے اسے اطلاع دی گئی کہ صاحب میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، اور اس نے فون پٹخ دیا۔ نانو نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اخبار اور اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ عباس سے بات کیوں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیزے کو مخاطب کیا اور کہا، کیا ہوا الیزے؟ عباس سے کیا بات کرنی ہے تم نے؟ اور الیزے نے وہ اخبار ٹیبل پر پٹخ دیا اور کہا، ہی از اے مرڈرر۔ آپ دیکھیں نانو، اس نے کس طرح ان چاروں کو قتل کرا دیا، چاروں لوگوں کو۔ میرے خدا، میرے سامنے اس نے ان میں سے 2 کو ان کے گھروں سے اٹھوایا تھا اور پھر چاروں پولیس کسٹڈی میں زندہ تھے، میں نے خود دیکھا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ پولیس مقابلے میں مر گئے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور نانو اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اور وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی نمایاں تھی۔ تبھی نانو نے بلند آواز میں خان سامہ کو پکارا اور کہا کہ مرید پاپا پانی لے آئیں۔
مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے نانو۔ علیزے نے یکدم سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ انکل ایاز کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی ان کے بیٹے کے نزدیک۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ آپ کو شہباز منیر یاد ہے نا؟ انکل ایاز نے اسے بھی اسی طرح ختم کروا دیا تھا۔ ہومر ٹھیک کہتا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کا اشتعال اب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ… آپ نے کیوں عباس کو مدد کے لیے بلوایا نانو؟ وہ یکدم چلائی۔ اچھا تو اور کس کو بلواتی؟ فوری طور پر اور کون آ سکتا تھا؟ نانو نے کچھ روکھے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب میری وجہ سے۔ وہ ایک بار پھر کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ اس طرح کمرے میں پھرنے سے کیا ہوگا؟ نانو نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نانو میں آرام سے کیسے بیٹھ جاؤں؟ 4 انسانوں کا خون اپنے سر لے کر میں آرام سے بیٹھ جاؤں؟ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ تم نے ان 4 انسانوں کو قتل نہیں کیا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے علیزے۔ ہاں میں نے قتل نہیں کیا، مگر وہ میری وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے وہ تمہاری وجہ سے قتل نہیں ہوئے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ نہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے اور نہ یوں مارے جاتے۔ نانو نے سنجیدگی سے کہا اور وہ چلتے چلتے رک گئی۔ نانو یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں ہی کہہ رہی ہوں، عباس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اور وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا نانو کہ میں یہ سب کچھ آپ کے منہ سے سن رہی ہوں۔ اور نانو بڑی کانفیڈنٹ تھی اور کہنے لگی، تمہیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر کے مردوں کے ہینڈل کرنے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے جس طرح سے بہتر سمجھا اس معاملے کو ہینڈل کیا۔ اور نانو نے سپاٹ لہجے میں کہا، اچھا اور مردوں کی اس ہینڈلنگ نے 4 انسانوں کو زندگی سے محروم کر دیا۔ آپ تو بہت سوشل ورک کرتی رہی ہیں نا نانو، کیا آپ یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھ سکتی کہ… اور نانو نے اس بار کچھ غصے کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ تم جو چاہے کہو، مجھے مرنے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ چند گھنٹے جو میں نے پرسوں رات تمہارے انتظار میں گزارے تھے نا، ان کی تکلیف بھی کسی قتل سے کم نہیں تھی۔ اور یہ 4 بے گناہ تو نہیں مارے گئے نا، مگر ان کے جرم کی سزا کم از کم میرے نزدیک موت نہیں تھی۔ اور پھر اس طرح کی موت کے 4 انسانوں کو کسی ٹرائل کے بغیر اٹھا کر مار دیا جائے؟ وہ نانو کی جذباتیت سے متاثر ہوئے بغیر بولی، اور یہ پولیس اسٹیٹ تو ہے نہیں جہاں کسی کو بھی پکڑ کر اس کے جرم کی سنگینی اور نوعیت کا اندازہ کیے بغیر شوٹ کر دیا جائے۔ اور پھر نانو کہنے لگی، تمہیں ان 4 سے اتنی ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور علیزے نے بھی فوراً جواب دیا، کیوں نہیں ہے؟ جب میں یہ جانتی ہوں کہ ان 4 کو پولیس نے واقعی قتل کیا ہے اور وہ کسی پولیس مقابلے میں انوالو نہیں تھے، تو پھر میں ان سے ہمدردی کیوں نہ جتاؤں؟ اور جبکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ صرف میری وجہ سے اس طرح سے مارے گئے ہیں۔ اور نانو یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں نا کہ وہ تمہاری وجہ سے نہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل تمہاری وجہ سے نہیں تو کسی اور کی وجہ سے مارے جاتے، لیکن مارے ضرور جاتے۔ اور وہ کہہ کر لاؤنج سے نکل گئی اور واضح طور پر وہ علیزے کے ساتھ کسی مزید بحث سے بچنا ہی چاہتی تھی۔ اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر انہیں کمرے سے نکلتے دیکھتی رہی۔ اور نانو کے جانے کے بعد وہ بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے کانوں میں بار بار اس رات عباس کی گفتگو گونجتی رہی اور یاد آنے والا ہر جملہ اس کے غم و غصے میں اضافہ کرتا رہا۔ شہلا نے کچھ ہی دیر بعد اسے ایک بار فون کیا اور علیزے نے دوسری طرف سے شہلا کی آواز سنتے ہی کہا کہ شہلا میں ابھی تم سے بات نہیں کر سکتی، تم تھوڑی دیر بعد مجھے رنگ کرنا۔ اور پھر شہلا حیران ہوئی اور اس سے پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟
نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اسی لیے تو تم سے بات نہیں کر سکتی۔ اور اس نے کوئی بات نہیں سنی اور فون کا ریسیور پٹخ دیا، اور وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی تھی کہ اسے شہلا پر اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس نے ایک بار پھر عباس کو فون کیا، اور آپریٹر نے پہلے والا جواب دوبارہ دہرایا کہ وہ میٹنگ میں ہیں، اور جب اس نے پوچھا کہ وہ کب فارغ ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کچھ ہمیں نہیں پتا، آپ میسج چھوڑ دیں۔ اور پھر علیزہ نے کوئی بھی پیغام چھوڑے بغیر فون بند کر دیا اور عباس کے موبائل پر کال کرنے لگی، لیکن اس کا موبائل بھی آف تھا۔ اس نے پھر کچھ سوچا اور عمر کے موبائل پر نمبر ملایا، اور عمر کا موبائل بھی آف تھا، اور اب اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ عمر آخر اس وقت کہاں تھا وہ یہ جاننا چاہتی تھی، اور پچھلی دوپہر تو وہ عباس کے ساتھ تھا، وہ یہ جانتی تھی، لیکن وہ کیوں تھا وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اس نے خود ہی سوچنا شروع کر دیا کہ یقیناً عباس کے ساتھ وہ اس سارے معاملے کے بارے میں بات ہی کر رہا ہوگا، میری طرح اسے بھی شوق لگا ہوگا، اور شاید کل یہ سب کچھ وہ جان گیا ہوگا اس لیے وہ واپس جانے کے بجائے لاہور میں ٹھہر گیا ہوگا، اور اس نے یقیناً عباس سے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہوگا اور اسے بتایا ہوگا کہ اس نے کتنا غلط کام کیا ہے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ ضرور اس سارے معاملے میں کوئی نہ کوئی اب تو قدم اٹھائے گا ہی، کم از کم اس پر تو وہ عباس کو نہیں بچنے دے گا، جیسے پہلے انکل ایاز شہباز کو قتل کروانے کے بعد بچ گئے تھے۔ اس بار یقیناً عمر کچھ کرے گا، کیونکہ اس کے پاس سارے ثبوت ہیں، اور میں بھی تو گواہی دوں گی اس کے خلاف، اور پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ انکل ایاز کے بیٹے کو سزا نہ ملے۔ ہاں، اور وہ لاؤنج میں بیٹھی یہ پلان بنا رہی تھی، لیکن عمر کہاں ہے؟ اسے موبائل تو آف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے مجھے فون کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا، مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی اسے، اور یہ تو وہ جان ہی گیا ہوگا کہ نیوز پیپر کے ذریعے ہر چیز مجھے پتا چل گیا، تو اسے احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں پریشان ہوں گی اور میں اسے کال کر سکتی ہوں گی۔ اب وہ بری طرح سے جھنجھلا رہی تھی، اور پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی اور اس نے فون کا ریسیور بھی اٹھا لیا۔ اب دوسری طرف کون تھا، عمر یا عباس، ہم نہیں جانتے، کیونکہ سین ہو چکا۔ الحمدللہ، کیونکہ سین ہو چکا ہے یہاں پہ ختم۔ اگلے سین کی طرف بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس نیاز کے بیٹے کو اس کے گھر سے اٹھا کر قتل کر دیا گیا تھا، تو اب ان کی آواز اٹھا رہے تھے ان کے دوست چیف جسٹس ثاقب شاہ، اور وہ اس وقت فون پر چیف منسٹر سے بات کر رہے تھے۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ دو لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے، ایک چیف جسٹس ثاقب شاہ جو کہ جسٹس نیاز کے دوست ہیں، اور دوسری طرف شخصیت ہیں چیف منسٹر صاحب، اور یہاں پہ ثاقب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نیاز کے بیٹے کو انصاف دلوایا جائے، لیکن آگے سے منسٹر صاحب ان کی باتیں گول مول ہی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کسی بھی بات کا کوئی صحیح جواب نہیں تھا یا پھر کوئی لاجک ہی نہیں تھی۔ دیکھیں جسٹس نیاز بہت غصے میں تھے اور ان کا غصہ بجا ہے۔ اگر کسی کے بیٹے کو گھر سے اس طرح سے اٹھا کر مار دیا جائے، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیٹے کو، تو پھر ایک عام شہری کے ساتھ آپ کی یہ پولیس کیا کرتی ہوگی؟ چیف منسٹر نے ان کے لہجے کی تلخی محسوس اب کر لی تھی، اور چیف منسٹر صاحب کہنے لگے، شاہ صاحب میں اس واقعے پر کس قدر شرمندہ ہوں میں بتا نہیں سکتا۔ ثاقب شاہ نے ان کی بات کاٹی اور کہنے لگے، خالی شرمندگی سے تو کچھ نہیں ہوگا نا؟ جی میں نے انکوائری شروع کروا دی، اور جیسے ہی، اور ثاقب شاہ نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی اور کہنے لگے، کیسی انکوائری؟ پولیس نے اس کو مارا ہے اور آپ پولیس کے ہی ہاتھوں اس کی انکوائری کروا رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ پولیس سچ سامنے لائے گی؟ اور پھر منسٹر صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پولیس کے بجائے کسی جج سے کروا لیتے ہیں، آپ کوئی بھی نام تجویز کر دیں اور میں آرڈر ایشو کروا دیتا ہوں۔ چیف منسٹر نے فوراً تجویز پیش کرتے ہوئے کہا،
اور شاہ صاحب کہنے لگے کہ آپ کمیشن پہ کمیشن بٹھائے جائیں مگر عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے آپ. اور اس پر ان کی آواز زیادہ بلند تھی. ارے شاہ صاحب آپ غصہ تو نہ کریں, آپ بتائیں کہ میں کیا کروں, میں کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں آپ کی. چیف منسٹر نے اپنی آواز قدرے مدھم کرتے ہوئے کہا. آپ جسٹس نیاز کا مطالبہ کیوں نہیں مانتے؟ کون سا مطالبہ؟ یہی عباس حیدر کی معطلی کا. لیکن انہوں نے مجھ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, بلکہ میرا تو وہ فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے اور نہ ہی مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دے رہے ہیں. میرا پی اے 2 گھنٹے لگاتار ان کی منت سماجت کرتا رہا اور وہ میرا فون اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مجھے ایک بار اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع تو دیں. مجھے بہت افسوس ہے ان کے بچے کی موت کا اور میں چاہتا ہوں کہ خود ان کی فیملی سے ملاقات کروں, ان کے گھر جاؤں. لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ چیف منسٹر کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ آئے گا تو گیٹ کے باہر ہی کھڑا رہے گا اور میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا. اب آپ خود ہی سوچیں نا کہ یہ کوئی طریقہ ہے ایک صوبے کے چیف منسٹر کے بارے میں بات کرنے کا. چیف منسٹر نے پہلی بار قدرے بلند آواز میں جسٹس نیاز کے رویے کی شکایت کی. اس کے جواب میں ثاقب شاہ صاحب نے کہا کہ غصے میں تو انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کا جوان بیٹا مار دیا ہے آپ کی پولیس نے. ثاقب شاہ نے فوراً جسٹس نیاز کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں وہ غصے میں, مگر یہ سب کچھ انہیں پریس کے سامنے تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا. 4 اخباروں نے آج اسی خبر کو انہی کے الفاظ کے ساتھ فرنٹ پیج پر ہیڈ لائن بنا دیا ہے. جسٹس نیاز کا چیف منسٹر سے ملنے سے انکار, آپ خود سوچیں انتظامیہ پر کیا اثر ہوگا اس ہیڈ لائن کا. اور ثاقب شاہ نے اس کی بات ایک بار پھر کاٹ دی اور کہنے لگے, جسٹس نیاز نے آپ سے ملنے سے تب انکار کیا جب آئی جی نے عباس حیدر کو معطل کرنے سے انکار کیا. نہ صرف اس سے انکار کیا بلکہ اسے بے گناہ بھی قرار دے دیا. اور میرے کہنے پر بھی آئی جی اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے کہا کہ امتنان صدیقی نے جو اسے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق تو عباس حیدر نے ایک کارنامہ کیا ہے, بروقت کاروائی سے اس نے ایک پورے خاندان کی جان بچائی ہے. اور جب میں نے کاروائی پر اصرار کیا تو آئی جی نے کہا کہ چیف سیکریٹری سے بات کر لیں یا پھر چیف منسٹر سے, اگر اوپر سے آرڈرز آ جائیں تو میں عباس کو معطل کر دوں گا. اب ثاقب شاہ غصے میں بول رہے تھے. اور چیف سیکریٹری تو 2 گھنٹے پہلے سروسز ہاسپٹل میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے پی اے کے مطابق اسے دل کی تکلیف شروع ہو گئی ہے اور اس نے 2 ہفتے کی میڈیکل لیو مانگ لی ہے. اور ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق 2 ہفتے کے بعد جب سارا معاملہ ختم ہو جائے گا تو وہ فوراً صحت یاب ہو کر سروسز سے باہر آ جائے گا. اور دوسرا آپشن ہے آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس نیاز نے ایسا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. اور پھر یہاں پہ منسٹر صاحب کو پتہ لگا کہ انہیں تو سب کچھ پتا ہے اور پھر کہنے لگے, وہ شاہ صاحب جسٹس نیاز صاحب کا مطالبہ مجھ تک پہنچا تھا, آئی جی نے بتایا تھا مجھے, لیکن تحقیق کے بغیر میں ایک سینئر پولیس آفیسر کو بھلا کیسے معطل کر سکتا ہوں. بلکہ آئی جی نے تو مجھ پر اپنی ناراضی ظاہر کی تھی کہ جس طرح آپ نے اور جسٹس نیاز نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ پولیس کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں. شکایت کی جاتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا جائے اور جب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اوپر سے اس طرح کا پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ثاقب شاہ کو ان کی بات پر اور غصہ آیا. اچھا تو آئی جی کے بیان کی آپ کے نزدیک ہائی کورٹ کے جج اور چیف جسٹس سے زیادہ اہمیت ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ ثاقب شاہ نے ان کی بات نہیں سنی اور کہا, جسٹس نیاز کے معصوم بیٹے کو اس کے گھر سے اٹھا کر قتل کرنے کے بعد آپ کی پولیس کہتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر رہی ہے. ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کو مارنے سے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ اور چیف منسٹر اب مشکل میں پھنس چکے تھے. آپ میری بات نہیں سمجھے شاہ صاحب, میں تو آئی جی کا بیان دہرا رہا تھا آپ کے سامنے. میں نے تو نہیں کہا کہ انہی کا بیان ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی صحیح معلومات نہ ہوں. آئی جی کے پاس صحیح معلومات نہ پہنچے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
اگر ایسا ہے تو وہ کیسے ایک صوبہ سنبھالے گا؟ پھر تو اس کو بھی اتارنا چاہیے نا، اس سے بہتر شخص لے کر آئے اس پوسٹ پر آپ لوگ۔ اور پھر منسٹر کہنے لگے کہ جی میں آپ کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں۔ نہیں، آپ میرے غصے کو سمجھ نہیں سکتے، آپ اپنی انتظامیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور میرا غصہ کسی فرد کا غصہ نہیں ہے، سارے ججز ناراض ہیں۔ آج جسٹس کے بیٹے کو مارا ہے، کل میرے بیٹے کو اٹھا کر لے جائیں گے آپ لوگ۔ ارے ایسا نہیں ہے، ابھی تو 24 گھنٹے ہی گزرے ہیں اس واقعے کو، اتنی جلدی نتائج اخذ مت کریں، چیف منسٹر نے انہیں ٹوکا۔ مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ عباس کو معطل کریں، میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتا۔ لیکن میں اسے معطل نہیں کر سکتا، چیف منسٹر نے اپنی بے بسی کا پہلی بار اظہار کیا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کیونکہ وہ ہوم سیکریٹری کا بیٹا ہے؟ بات صرف ایک ہوم سیکریٹری کی نہیں ہے، وفاقی اور صوبائی سطح پر بیوروکریسی کا ایک پورا حصہ ہے اس کے ساتھ۔ عباس کی بہن کور کمانڈر کے بیٹے کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، اور عباس کی بیوی کا چچا وفاقی حکومت میں وزیر ہے۔ وہ کوئی عام سول سرونٹ تو ہے نہیں جسے میں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ آپ میری پوزیشن بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا، آپ بھی میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں۔ چیف جسٹس کے طور پر اپنے ماتحت کام کرنے والے ججز کے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی پر ایکشن لینا میرا فرض بنتا ہے۔ اور ثاقب شاہ کی آواز اب کچھ دھیمی پڑ گئی تھی، اور جسٹس نیاز نے تو باقاعدہ مجھ سے شکایت کی ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی خود فون کر کے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کچھ، شاہ صاحب آپ جسٹس نیاز کو تھوڑا سمجھائیں کہ عباس کے خلاف انکوائری ہم کروا دیتے ہیں، لیکن معطل کرنا ابھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے باپ نے بات کی ہے مجھ سے، کل وہ لاہور آ رہا ہے تو اس سے آمنے سامنے بات ہوگی۔ میں ان کانسٹیبلز اور انسپیکٹرز کو معطل کر دیتا ہوں جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، اور پھر اگر انکوائری میں عباس کے خلاف کوئی ثبوت ہمیں مل گئے تو ایکشن لینے کا کوئی جواز تو ہوگا نا ہمارے پاس۔ ابھی اگر اس کو معطل کر بھی دیتے ہیں اور بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوا تو میری وزارت اعلیٰ چلی جائے گی، اس لیے میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ آپ جسٹس نیاز کو سمجھائیں، ان سے بات کریں، بلکہ کل وہ میرے گھر آ جائیں، اور وہاں ایاز حیدر اور عباس کی بھی میں ملاقات کروا دوں گا۔ آمنے سامنے بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ثاقب شاہ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ میں جسٹس نیاز تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، اور جہاں تک سمجھانے کا تعلق ہے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ اس سلسلے میں خود ان سے بات کریں۔ اور پھر چیف منسٹر نے یاد دلایا، آپ نے انکوائری کے لیے کسی کا نام تجویز نہیں کیا؟ اس کے لیے میں پہلے جسٹس نیاز سے بات کر لوں، اس کے بعد اس سلسلے میں آپ کو کوئی نام دے سکوں گا۔ اگر انہوں نے آپ کی پیشکش مان لی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں کسی کا نام تجویز نہیں کروں گا۔ اور چیف جسٹس نے بھی صاف صاف لفظوں میں کہا، اور پھر اختتامی کلمات کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی باب نمبر 42 بھی، اور ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی۔ کافی تلخ حقائق ہماری سوسائٹی کے آج کے ایپیسوڈ میں بتائے گئے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا کبھی اللہ نہ کرے آپ کی لائف میں ایسا ہوا، یا آپ نے کچھ ایسی سچویشن فیس کی؟ ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔